दोस्तों साथी अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी कीमती राशि मुस्तफ़िज़ करें। आज के व्लॉग में हम के पंजाब असम्बली के ऊपर डिस्कस करेंगे, इमरान खान नियाज़ी के प्लांटेड इंटरव्यू की तरफ, और तहरीक अदम एतमाद और इमरान खान नियाज़ी के पास वो कौन सा तरफ का पत्ता है जो वो इस्तेमाल कर सकता है, जो उसकी आखिरी बाल तक लड़ने की जो उसकी स्ट्रेटजी है वो क्या हो सकती है। तो उसके ऊपर आज के व्लॉग में मैं जिक्र करूँगा। सबसे पहले पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने जमा करवाई जब उनको पता चला कि उस्मान बुज़दार असम्बलियाँ तोड़ना चाहता है। तो उसके फ़ौरन बाद ही उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा जो उसने इमरान खान नियाज़ी को लिख कर दिया हुआ था वो मंजरियाँ वो आ गया। सिर्फ खबरों में कि उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा दे दिया है, वो इस्तीफ़ा पेश नहीं किया गया। तो मैं अपने ये प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस्तीफ़ा भी और कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है उसको ये स्लाइड उसकी शेयर करें। तो उस्मान बुज़दार ने जो इस्तीफ़ा पेश किया वो टोटली गैर आइनी है, और अगर उसको अदालत में चैलेंज किया जाए तो वो उसका जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके रेजिग्नेशन का वो डी नोटिफाई हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफ़ा लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नाम, इमरान खान नियाज़ी के नाम, जबकि आइन का आर्टिकल 130 उसकी सब क्लास 8 कहती है कि जो सूबे का वज़ीर आला होता है तो वो अपना इस्तीफ़ा मुतलका गवर्नर को लिखता है। तो उस्मान बुज़दार को इस्तीफ़ा गवर्नर सरवर के नाम पर लिखना चाहिए था, ना कि इमरान खान नियाज़ी के नाम। तो इस तरह अगर ये कोर्ट में चैलेंज होगा तो ये नल एंड वाइड हो सकता है। तो असम्बली की जो भी कार्रवाई होगी, अगर वो चैलेंज हो तो वो भी नल एंड वाइड हो सकती है, चाहे उसके अंदर नए वज़ीर आला का इंतखाब है या कुछ और भी है। तो इसके अंदर जो भी बंदे मुलव्वस होंगे नोइंगली या अननोइंगली, तो वो भी कानून के शिकंजे में वो भी आ सकते हैं, चाहे कोई सेक्रेटरी है, चाहे कोई गवर्नर है। तो खैर ये जब ये कोर्ट के अंदर मामला जाएगा तो ये फिर उस वक़्त डिस्कस होगा। तो आगे मैं डिस्कस करता हूँ इमरान खान नियाज़ी के प्लांटेड इंटरव्यू की तरफ, और सबसे अहम बात इमरान खान नियाज़ी का जो आखिरी बाल है उसके ऊपर मैं सबसे आखिर में मैं ज़िक्र करूँगा। तो यकीनन आप उससे मेरा ख्याल है कि मुत्तफ़िक हो जाएँगे। तो प्लांटेड इंटरव्यू इस हवाले से कि अरशद शरीफ पीटीआई का माउथ पीस है, तो उसने जितने भी इमरान खान नियाज़ी को सवाल किए, तो सवाल लीडिंग टुवर्ड्स आंसर, उसके अंदर जो है ना सवाल के अंदर ही इमरान खान नियाज़ी का जवाब छुपा हुआ था। तो बड़ा फ्रेंडली माहौल में उसने उसको किया अपने इंटरव्यू को। तो इमरान खान नियाज़ी को ये मैं चैलेंज करता हूँ कि आप किसी भी इम्पार्शियल जर्नलिस्ट, आसमा शराजी है, हामिद मीर है या सलीम साफ़ी है, although कि मैं उसके साथ मुत्तफ़िक नहीं हूँ, या और भी साफ़ी हैं, तो उनके साथ आप इंटरव्यू करें तो आपकी वो कच्चा छटा खोल देंगे। अरशद शरीफ ने इमरान खान नियाज़ी से ये सवाल किया कि आपको जो बैरूनी साजिश जो इसने नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है 27 मार्च से, तो ये आपको किस वक़्त पता चला? आपको अगस्त में पता चला या आपको अक्टूबर में पता चला? ये अरशद शरीफ का सवाल है। तो इमरान खान नियाज़ी के मुँह में उसने जवाब डाला। इमरान खान नियाज़ी पहले तो खैर वो समझा नहीं, क्योंकि हो सकता है वो दूसरा कोई सवाल मुतवक्का जो उसकी तवक्को हो, उसको कहता हाँ मुझे वो शक पड़ा अगस्त 2021 में, मगर मुझे पता चला 2021 में। हालाँकि ये पीपल्स पार्टी के प्लेटफ़ॉर्म पर 2019 से है, तहरीक अदम एतमाद उसके एजेंडे में थी। और 2020 में जब पीडीएम वजूद में आई, पीपल्स पार्टी की मुनक्कद करदा एपीसी के नतीजे में, तो उसके अंदर भी जो है ना वो यकन एजेंडा यही था कि इमरान खान को आइनी तरीके से हमने कैसे घर भेजना है तहरीक अदम एतमाद। जहाँ पर पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हुई 2021 में मार्च में, तो उसके अंदर भी यही पॉइंट था कि तहरीक अदम एतमाद आइनी तरीका, तो जबकि अपोजिशन की दीगर जमातों पीडीएम वालों का नुक्ता नज़र दूसरा था, इसलिए वो अलहदा हो गया आपस में। तो ये जनाब ये पुरानी है, तो आप ये शोशे ये छोड़ दें कि ये बैरूनी साजिश है। ये टोटली पाकिस्तानी सियासी जमातों का अपना
اپنا برین چائلڈ ہے، انہوں نے اپنے طور پر پاکستان کے لیے تحریک عدم اعتماد دائر کی ہے. آپ کی نااہلی کی وجہ سے، انکمپیٹنسی کی وجہ سے، آپ کی کرپشن کی وجہ سے انہوں نے یہ کی ہے. تو کرپشن کی آپ کی کہانیاں کھلیں گی جب آپ یہاں سے جائیں گے، تو اقتدار سے علیحدہ جائیں گے. زبان زدے عام تو ہیں، تو آپ نے جو ہے نا یہ اس کے اوپر بھی ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے اقتدار سے علیحدہ ہونے کے بعد جب آپ کے چارجز آپ پر بنیں گے تو آپ کے فرنٹ مین، آپ وہ فلوتے والا اور دوسرا مقصود چپراسی وغیرہ کا تو ذکر کرتے ہیں، تو آپ یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے فرنٹ مین ہے، جو آپ کی بیوی اس کے اندر ملوث ہے. کیونکہ جتنی بھی کرپشن ہو رہی ہے اس کے اندر ڈائریکٹلی بشرا مانیکا اس کے اندر انوالو ہے، اور اس کی فرنٹ مین ہے فرا گجر اور جمیل گجر، اور خاور مانیکا بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ بھی ملوث اس کے اندر ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا، یہ کریکٹر جو ہے نا، یہ جو حکومتی سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہے، یہ حکومتی سیٹ اپ کے باہر کے یہ کریکٹر ہیں. تو یہ کرپشن کے اندر یہ انوالو ہیں. ان کا طریقہ واردات اگر کسی نے سمجھنا ہے، رضوان رضی کا 2-3 دن پہلے کا ویلاگ دیکھ لیں، بہت اچھا انہوں نے ویلاگ کیا ہے. یہ دبئی میں یہ وارداتیں کرتے ہیں. ایک جویلری شاپ ہے، ایک تو وہاں سے ایک بڑی ایکسپینسو برانڈڈ شاپ ہے، وہاں سے یہ جویلری وغیرہ خریدتے ہیں ایکسپینسو، جس کی مالیت کروڑوں میں ہوتی ہے. تو ایک سیٹ نہیں، 2 خریدتے ہیں، ایک بشرا کے لیے اور اس سے کم مالیت کا یہ فرا بی بی اپنے لیے خریدتی ہے. تو جا کر جس بندے نے وہ رشوت دی ہوتی ہے کروڑوں میں، اس کا کام ہو جاتا ہے. بعد میں یہی وہ ادھر بیچ دیتے ہیں دبئی کے اندر. تو دبئی کے اندر بیچ کر وہ بندہ اپنی دکان، اپنی کمیشن رکھتا ہے، ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرا دیتا ہے. پاکستان میں پیسے آتے نہیں ہیں، تو یہ اس طرح کی بریک وقت کاروائیاں ڈالتے ہیں. تو اس کا علم پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو بھی ہے، اپوزیشن کو بھی ہے. تو یہ کیس آپ پر بننے ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے، ان کے اوپر آپ این آر او مانگنے کے لیے آپ نے اپنے انٹرویو میں ان کا ذکر کیا. تو آگے ہم ذکر کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کی طرف. آپ بار بار اس کو جو ہے نا وہ ذکر کرتے ہیں. مجھے خود شرم آ رہی ہے کہ میں اپنے ویلاگ میں اس کا ذکر کیوں کر رہا ہوں، حالانکہ پچھلے ویلاگ میں اس سے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹینڈ کیا رہا ہے ڈرون کے. انہوں نے جو ہے نا اس کی مذمت بھی کی، روکنے وہ نیٹوں کی سپلائی بھی روکی. اور ایک نئی چیز آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں کہ آصف علی زرداری کا 2012 میں یو این او کے اندر اس کا خطاب دیکھنے، اس کے اندر بھی انہوں نے ڈرون اٹیکس کی مذمت کی، اس کے روکنے کا مطالبہ کیا آصف علی زرداری صاحب نے. تو ایک اور چیز جو اس کے اندر میں آپ کی توجہ کے لیے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کسی بھی ملک کی سرحدوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ سیکیورٹی ادارے، اس کے اندر جو ہے نا یہ سیکیورٹی اداروں کی کیپیبلٹی کے اوپر جو ہے نا یہ کوسچن مارک ہوتا ہے. آپ ڈرون اٹیک کا بار بار ذکر کر کر آپ یہ اشارہ اس طرف کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اور نون لیگ کے دور میں، ان 8 سالہ دور میں جتنے بھی جو ہے نا وہ سیکیورٹی اداروں کے جن کی ذمہ داری ہے ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنا، یا تو وہ کمپلیٹلی انکمپیٹنٹ تھے، یا ان کو یہ کنسرن نہیں تھا کہ پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یا وہ جو ہے نا وہ حکومت وقت کے ساتھ وہ ملے ہوئے تھے، اور جو حکومت وقت بقول آپ کے جو پیسے بٹورتی رہی ہے ان اٹیکس کے لیے، تو اس کے اندر بھی وہ حصے دار تھے. تو آپ جو ہے نا یہ انڈرمائن کر رہے ہیں، آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں، یہ سیاسی جماعتوں کو سامنے رکھ کر تو آپ جو ہے نا الزام لگا رہے ہیں ہمارے سیکیورٹی اداروں کے اوپر، جو ہے نا یہ آپ الزام لگا رہے ہیں. تو یہ اگر میں یہ چیز سمجھ رہا ہوں تو باقی پاکستانی بھی یہ چیز سمجھ رہے ہیں، اور میرے سے بہتر ہمارے سیکیورٹی ادارے یہ چیز سمجھ رہے ہیں کہ آپ دنیا کے سامنے یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے نااہل ہیں. ان کے ہوتے ہوئے ہمارے ملک میں جو بندہ جو مرضی کر جائے ان کو فکر نہیں ہے. آگے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. آپ نے یہ بھی 2-3 دن پہلے یہ نیریٹو بلڈ کیا، یہ فیصل واڈا نے یہ فلوٹ کیا، اس کے بعد یہ فواد ڈبو نے بھی اس کو جو ہے نا رپیٹ کیا، اب آپ نے رپیٹ کیا. تو ٹھیک ہے، اس کو ہم جو ہے نا اس کو کنٹراورشل چیز کو نہیں بناتے ہیں،
تو اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ اپنی موومنٹ ایک تو لمیٹڈ کریں اور دوسرا اپنی سیکیورٹی بڑھائیں، کیونکہ آپ اس وقت بھی چاہے آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے، آپ پرائم منسٹر ہیں اور تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد آپ سابق پرائم منسٹر ہوں گے تو آپ کی سیکیورٹی بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، تو آپ کو اپنی موومنٹ کے لیے بھی یہ دیکھنا چاہیے۔ اور دوسرا، اگر یہ امپارشل ہو کر اس کے اوپر تجزیہ کیا جائے تو جو ہمارے سیاستدانوں کو جو تھریٹ ہوتی ہے وہ تھریٹ ہمیشہ جو ہے نا وہ طالبان سے یا طالبان کی جو ہے نا ذیلی تنظیموں سے وہ رہی ہے ہمیشہ، اور بینظیر بھٹو شہید صاحبہ جو بلور خاندان ہے اس کا، اور جو اے این پی، تو انہوں نے جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے پاکستان پیپلز پارٹی میں، تو وہ طالبان یا طالبان کی ذیلی تنظیمیں تھیں جنہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیے، تو آپ طالبان خام ہیں، آپ طالبان کے سفیر ہیں۔ جب افغانستان میں رجیم چینج ہوئی اور ایون کہ OIC کے اجلاس تک بھی جو پچھلے دنوں ہوا ہے 21 مارچ کو، تو اس وقت تک بھی آپ افغانستان کے طالبان کی حکومت کے آپ سفیر رہے ہیں، اس کے لیے دنیا کو وکالت آپ کرتے رہے ہیں، تو آپ کو جان کا خطرہ نہیں اگر حقیقت سے دیکھا جائے تو، کیونکہ آپ ان کے نمائندے ہیں، اور جو KPK میں جو رزلٹ آیا ہے وہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب سے مضبوط وکیل اور سفیر عمران خان نیازی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ان علاقوں میں رزلٹ آپ کے حق میں آیا ہے۔ تو آگے اب ہم جاتے ہیں، ذکر میں کرتا ہوں تحریک عدم اعتماد کے اوپر۔ تو آپ نے تحریک عدم اعتماد تو وہ دائر ہوئی ہے، اس کا مقابلہ آپ نے اسمبلی کے فلور پر کرنا ہے۔ تو جب کہ آپ جو ہے نا اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ منحرف اراکین کے گھروں پر حملے کریں، ان کے ڈیروں پر حملے کریں، تو اگر ان کے اوپر جوابی کارروائی ہوگی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر کسی نے کسی بھی طرف سے، چاہے وہ حملہ کرنے والوں کی جان یا جس پر حملہ کیا گیا ہے، اگر کسی کا کوئی جانی یا مالی اس طرح کا کوئی انریپیئربل نقصان ہو گیا تو اس کا ذمہ دار جو ہے نا یقیناً آپ ہوں گے، اور آپ کو اس کا آپ کے 109 میں آپ کو فریم کرنا چاہیے، بیٹمنٹ میں پرووک کرنے کے اندر آپ کو ہر مقدمے کے اندر جتنے بھی انسیڈنٹ ہوں گے آپ کو اس کے اندر جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، فریم کرنا چاہیے۔ ابھی بہاول نگر میں بھی انہوں نے کسی MLA کے گھر میں دعویٰ بولا، تو یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نیشن بنا رہے ہیں، مگر آپ قوم کے اندر انٹالرنس جو ہے نا یہ پیدا کر رہے ہیں، آپ قوم کے اندر جو ہے نا یہ جنگجو پیدا کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح کے جنگجو کے اگر ان کے ساتھ کوئی اختلاف کرے تو آپ مارنے مٹنے پر اتریں۔ تو آپ نے، جیسا کہ پہلے آپ کا پلان تھا کہ 28 مارچ کو یہ کاؤنٹنگ ہونی تھی تحریک عدم اعتماد کے اوپر، تو مگر آپ کیونکہ 28 کو ہو نہیں سکی، آپ نے 27 کو بھی یہ اسلام آباد میں ڈرامہ لگایا۔ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ ریڈ زون میں کوئی بھی جو ہے نا یہ کاروائی نہیں ہوگی، کوئی بھی جلسہ نہیں ہوگا، آپ نے پریڈ گراؤنڈ میں کر لیا۔ اب چونکہ آپ نے کاؤنٹنگ جو ہے نا یہ اتوار کو رکھوائی ہے کانسپریسی کے تحت، کیونکہ اتوار کو لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے، کمپیریٹیولی لوگ ریلیکس ہوتے ہیں، تو آپ نے لوگوں کو کال دی ہے ڈی چوک میں آنے کے لیے۔ تو ڈی چوک میں آنے کے لیے آپ نے کال اس لیے دی ہے کہ آپ وہاں پر رنگ میں ڈنگ ڈال سکیں، امن و امان کی صورتحال کریٹ کر سکے۔ عدم اعتماد کی تحریک نمبر کے اعتبار سے آپ ہار چکے ہیں، اپوزیشن کے پاس 177 سے لے کر 180 کی ممبران ہیں منحرف اراکین کے علاوہ، تو آپ وہاں پر مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑیں دیں گے، اگر میں جاتا ہوں تو یہ اپوزیشن نہ آئے بلکہ کوئی دوسرا آ جائے۔ تو آپ اگر بیرونی سازش کا ذکر کرتے ہیں ایک طرف، تو آپ فریش الیکشن کے لیے تو آپ تیار ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ بیرونی سازش نہیں ہو سکتی؟ تو اس کے اوپر آپ یہ کس طرح یہ دلیل دیں گے کہ فریش الیکشن بیرونی سازش کا نتیجہ نہیں ہے؟ تو کہ خدا کا خوف کریں، لوگوں کو بیوقوف نہ سمجھے، لوگ عقل رکھتے ہیں۔ تو اب میں یہ آتا ہوں جو آپ کا جو ترک کا پتہ ہے،
جو آپ نے ابھی تک پلے نہیں کیا، جس کو آپ پلے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو آپ کی آخری بال ہے جس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے آخری بال تک جو ہے نا میں ویٹ کروں گا مقابلہ کرنے کے لیے، تو جب تک آخری بال ہو نہیں جاتی تو اس وقت تک شکست تسلیم نہیں کرنی۔ تو آخری بال کا ذکر کرنے سے پہلے یہ ایک میرا پیغام تمام پاکستانیوں کے لیے بھی ہے، آپ بھی نظر رکھیں، اور خصوصی طور پر اپوزیشن کے لیے، آصف علی زرداری صاحب کے لیے جو اس گیم کو لے کر آگے چل رہے ہیں، شہباز شریف کے لیے، بلاول بھٹو کے لیے، اور جتنی بھی پارٹیاں ان کے ساتھ بیٹھی ہیں جو تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ ابھی جو سید یسر رضا گیلانی کی چیئرمین سینٹ کے اوپر جو انہوں نے اپنی پٹیشن جو فائل کی ہوئی تھی، تو اس کا وہ اپنے نظر اپنی یادداشت کو گھمائیں پیچھے، تو وہ فلم چلائیں کہ اس وقت کے پریزائڈنگ آفیسر نے یسر رضا گیلانی کے 7 ووٹ ریجیکٹ کیے تھے، تو جس کی وجہ سے صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ بنے تھے۔ کورٹ میں چیلنج ہوا، کورٹ میں یہ ابھی ڈیسیجن آیا ہے، تو یہ اس کی ٹائمنگ بھی بڑی جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے، آپ کو دیکھنی ہے اس کی ٹائمنگ کہ اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ فائنل ہے، اسپیکر کی نہیں سوری پریزائڈنگ آفیسر کی رولنگ وہ فائنل ہے، تو اس کو جو ہے نا کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس لیے صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ ہی رہیں گے، اور یسر رضا گیلانی کی سنوائی ادھر نہیں ہوئی، حالانکہ یہ کھلی دھاندلی ہوئی۔ تو اب وہ جو آخری بال ہے جو ترپ کا پتا ہے، تو وہ ترپ کا پتا اسی سے نکلتا ہے، کیونکہ اسپیکر جس طرح یہ بار بار یہ عندیہ دے چکا ہے کہ میں عمران خان نیازی کا سپاہی ہوں، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اس نے اراکین اسمبلی کے ساتھ ملاقات بھی کی عمران خان نیازی کی طرف گھیر کر لانے کے لیے، تو ایک چیز وہ کر سکتا ہے کہ کاؤنٹنگ کے اندر وہ گڑبڑ کر کے آپ کے پاس حالانکہ نمبر تقریباً 178-80 کے قریب آپ کے پاس نمبر ہیں، تو نمبر کے اندر وہ گڑبڑ کر سکتا ہے، چاہے وہ 5 نمبر کی وہ 10 نمبر کی گڑبڑ کرے، چاہے وہ 11 کی کرے، یا 170 پر بھی وہ آپ کے نمبر لے جائے، تو 172 پورے نہیں ہوں گے تو آپ کی وہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے نا وہ کیری نہیں ہوگی۔ تو اس کے اوپر اپوزیشن کو اسٹریٹجی بنانی ہے کہ اسپیکر کو اس حرکت سے کیسے روکا جائے، تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے جو گیلری میں لوگ بیٹھے ہوں گے، یا اگر کوئی میڈیا کور کرتا ہے کہ دوسرا میڈیا، تو اس کو ریکویسٹ کر کے کہ جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں ان کے اوپر کیمرے کو فوکس رکھیں، اور اگر کوئی بندہ آپ کا ادھر آپ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا جو اسمبلی کا اجلاس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ بھی آپ کے ویڈیو کیمرے کے ذریعے اس کو جو ہے نا ریکارڈ بھی کریں اور اس کو لائیو بھی چلائیں، فیس بک وغیرہ پر یا ادھر ادھر جو بھی سوشل میڈیا لائیو چلائیں، اور جتنے بھی آپ کے ممبر ہیں 1 سے لے کر 180 تک یا جتنی بھی آپ کی تعداد ہے، تو سب کے اوپر نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 اسی طرح 180 تک پلے کارڈ لکھ کر وہ رکھیں، ان کو اسی سیکوینسی سے جو ان کی سیٹنگ ہے اسمبلی کے فلور کے اوپر، تو اسی کے حساب سے ان کا نمبر اوارڈ کریں، جیسے کہ پہلی سیٹ کے اندر اگر آپ 10 ممبر بیٹھتے ہیں تو وہ پہلی میں 1 سے لے کر 10 تک ہوں، پھر 11 سے لے کر جو ہے نا 20 تک ہوں، اسی طرح آپ نمبر وہ پلے کارڈ اپنا رکھیں، اور جب یہ کاؤنٹنگ ہوگی تو اپنا پلے کارڈ جو ہے نا اوپر کریں، اور وہ جو آپ کا بندہ جو ریکارڈ کر رہا چیز ہوگا، وہ پروسیڈنگ ریکارڈ کر رہا ہو، سب پلے کارڈ جو ہے نا وہ ریکارڈ کرے۔ تو یہ آپ کے پاس یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کورٹ میں جاتے ہیں، بعد میں اگر اسپیکر اس طرح کی کوئی غیر آئینی حرکت کرتا ہے ایٹ 11th آور عمران خان نیازی کا جو ترپ کا پتہ ہے یا جو آخری بال ہے، وہ اگر یہی بال ہے تو اس کا اینٹی ڈاٹ میرے خیال میں یہی ہو سکتا ہے، مگر چونکہ آپ اس تحریک کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس اس سے بھی بہتر اسٹریٹجی ہوگی، تو اس چیز کو یہ مد نظر رکھیے گا کہ آپ کے ساتھ نمبر کاؤنٹنگ میں ہیرا پھیری آپ کے پاس ہو سکتی ہے۔ تو یہی ایک طریقہ عمران خان نیازی کے پاس بچا ہوا ہے تحریک عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے۔ تو میں کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہوں، اوورسیز تمام پاکستانی اپوزیشن کے لیے دعا گو ہے، تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے
پاکستان کے وقار کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ عمران خان نیازی کے مسلط ہونے کے بعد جو پاکستان بین الاقوامی سطح پر جو بے وقار ہوا ہے، سفارتی تنہائی کا شکار ہوا ہے، جو معاشی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ مشروطہ اس کا نکلنے کے لیے مشروط ہے کہ آپ کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو اور ایک بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ آپ جائیں، اعتماد کے ساتھ جائیں۔ پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے۔ عمران خان جتنی مرضی دھمکیاں لگا لے، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ کو مجھے پتا ہے کہ یہ اس کی تھریٹ ہے کہ وہ آرٹیکل 6 لگانے کی اس کی سازش ہے، مگر وہ نہیں کر سکتا کیونکہ عملی طور پر عمران خان کی حکومت ختم ہو چکی ہے۔ اسلام آباد کے لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ریڈ زون کا کنٹرول کس کے پاس ہے اور ریڈ زون کے راستوں کو سیل کیا گیا ہے یا نہیں سیل کیا گیا، تو یہ اسلام آباد کے لوگ میرے سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ میں اوورسیز میں بیٹھا ہوں۔ میں جتنی خبریں مجھے ملتی ہیں میں اسی پر رلائی کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ ہفتہ پاکستان کے لیے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں ایک نوید لے کر آئے گا۔ پاکستان زندہ باد۔